बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, जिसके मुतल्लिक बाद में सोशल मीडिया के ऊपर यह तासुर भी दिया गया बड़ी कामयाबी के साथ कि एक करनल की बीवी ने कानून तोड़ा और उसके बाद फिर उसने जो है वो कानून के रखवालों के ऊपर चढ़ाई कर दी। इस वीडियो के अंदर हम आपको जस्टिस काजी फ़ैज़ के केस के हवाले से कुछ तफसीलात बताने जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का जिक्र हमने क्यों किया करनल की बीवी की वीडियो का और कानून के रखवालों पर चढ़ाई के तासुर का, उसका जिक्र हम वीडियो के आखिर में करेंगे और यकीनन आप ये सारा मामला जो है वो फिर समझ जाएंगे। नाज़रीन, मामला ये है कि जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब के हवाले से दो राय जो हैं वो पाई जाती हैं। एक राय ये है कि जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब जो हैं वो बड़े दलेर और बोल्ड जज हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो फैसले देते हैं और उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला दिया था, इसलिए जो है वो उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्हें जो है वो चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने से पहले ही जो है वो नाअहल करार देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी राय जो कि इसी राय की तरह स्ट्रांग है, वो ये है कि जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने जो है वो 2,30,000 पाउंड की जो एक रकम है वो जो है वो ट्रांसफ़र हुई बरतानिया, जिससे बाद में कुछ जायदादें जो हैं वो ख़रीदी गई और उनके और उनकी अहलिया के जो टैक्स के गोशवारे हैं उनके अंदर जो है वो इन जायदादों का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं। अच्छा दोस्तों, मई 2019 में यह होता है कि सदर पाकिस्तान आइन में मौजूद तरीकाकार के तहत उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजते हैं कि आपका बरह रास्त एहतसाब क्योंकि नहीं हो सकता और आप जो है आप इसका जायजा लें, क्योंकि जजेस का बरह रास्त एहतसाब नहीं हो सकता। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अपना तरीकाकार है जजेस का, आप इसका जो है वो जायजा लें और अगर किसी किस्म की कोई करप्ट प्रैक्टिस इसके अंदर साबित होती हैं, तहकीकात करें आप खुद, तो फिर आप इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, यानी कि आर्टिकल 209 की कार्रवाई। और ये जो तरीकाकार है ये आइन और कानून के अंदर जो है वो दिया गया है। अच्छा, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जब अपनी कार्रवाई का आगाज किया तो जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब ने उस कार्रवाई को जो है वो उन्होंने चैलेंज कर दिया। अच्छा, फिर उनके इस कार्रवाई के चैलेंज करने के नतीजे में एक 10 रुकनी बेंच बना। 10 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और फिर इस बेंच ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कार्रवाई से रोक दिया। यह मामला है जून 2019 का और सदारती रेफरेंस को इस 10 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दिया। लेकिन इसके साथ साथ इस दौरान एक और वाकया हुआ, लेकिन पहले यह सुन लीजिए कि कलअदम जब इनको करार दिया तो सियासी जमातों और वकला बरादरी ने और जो काजी साहब के हामी यूट्यूबर्स हैं, हमारे दोस्त यूट्यूबर्स दानिश्वर मैं जिन्हें कहता हूं, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो खुशी का इजहार किया, इसके ऊपर मिठाइयां बांटी और 22 जून को बल्कि इस हवाले से एक योम तशक्कुर भी बनाया गया। अच्छा, हालांकि ये बिल्कुल ऐसा फैसला नहीं था कि जिसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई योम तशक्कुर बनाया जाता या मिठाइयां बानी जाती, जिसके ऊपर बांटी जाती। मेरी राय के अंदर ये बिल्कुल उसी किस्म का फैसला था कि जैसा कि पनामा केस में मियां साहब ने पहले ये समझ लिया कि उनको जो है वो क्लीन चिट मिल गई है और उसके बाद जब तहरीरी फैसला आया तो मामला कुछ और था। यहां भी काजी साहब को क्लीन चिट नहीं मिली थी, इसलिए जब तहरीरी फैसला आया, जब तफसीलात जो है वो सामने आना शुरू हुई कि ये मामला 7 जजेस ने जो है वो FBI को भिजवा दिया है और FBI जो है वो फैसले के 7 दिन के अंदर जो है वो नोटिस करेगा और अहलिया और उनके बच्चों की जो सरकारी रहायशगाह हैं वहां पर यानी जजेस कॉलोनी के अंदर जो है वो उनको नोटिस दिए जाएंगे। जब ये वाला मामला जो है सामने आया, इस मामले की सुनगुन जब सामने आई और फिर जो है वो जस्टिस काजी फ़ैज़ साहब ने इस हवाले से एक जो नजरसानी दरखास्त थी वो भी जो है वो उन्होंने दायर कर दी। लेकिन ये उस वक्त हुआ जब जस्टिस काजी फ़ैज़ और उनके जो हामी यूट्यूबर्स या दानिश्वर थे जब इस फैसले को मुकम्मल तौर पर जो है वो समझने के अंदर कामयाब हुए। अच्छा, वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था 7 जजेस का, वो उसमें ये कहा गया कि 60 दिन के अंदर जो है वो FBI अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा और काजी साहब की अहलिया और उनके बच्चों को इस बात का पाबंद बना दिया गया कि वो FBI के साथ भरपूर तावन करेंगे, यानी छूट हरगिज उन्हें नहीं मिली और डॉक्यूमेंट्स और शवाहिद और दस्तावेजात वो फराहम करेंगे जो भी FBI उनसे मांगेगा और इस केस में किसी किस्म की कोई इल्तवा, कोई ताखीर नहीं की जाएगी और 60 दिन के अंदर ये मामला इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद अगले 15 दिन यानी कुल 75 दिनों में चेयरमैन FBI इसका फैसला करेगा उस रिपोर्ट के ऊपर और फिर अपना फैसला करने के 7 दिन के अंदर यानी मजीद 7 दिन, ये कुल 82 दिन हो गए। 82 दिन का प्रोसीजर था कि मजीद 7 दिन के अंदर ये जो मामला है फिर ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कैसे भिजवाएगा। रजिस्ट्रार जो कि सेक्रेटरी है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए फिर वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के आगे रखेगा और उसका फिर जजेस जो है वो आइन और कानून की रोशनी में जायजा लेंगे और फिर इस बात का फैसला करेंगे कि आया उनके खिलाफ आर्टिकल 209 की कार्रवाई
ہو سکتی ہے یا نہیں، یعنی کلین چٹ جو ہے وہ قاضی صاحب کے اہل خانہ کو نہیں دی گئی۔ اچھا، اسی دوران جب FBI نے اپنی تحقیقات شروع کی، یہ معاملہ کیونکہ فوراً ہی شروع ہو گیا، تو جسٹس قاضی فیض صاحب نے ایک آئینی درخواست دائر کر دی، نظرثانی درخواست دائر کر دی، اس میں ان کی اہلیہ کی درخواست بھی آ گئی، دیگر 6-7 درخواستیں بھی آ گئیں، اور یہاں پر یہ وہ معاملہ تھا جو کہ میں نے تھمبنیل کے اندر بھی لکھا کہ یہاں پر پھر مسز سرینا عیسیٰ یعنی جج صاحب کی جو بیوی ہیں ان کی انٹری ہوئی۔ اچھا، انہوں نے کچھ اب یہاں پہ جو ہے وہ نکات اٹھائے عدالت کے اندر کہ FBI کو اختیار نہیں ہے کہ وہ تحقیقات کرے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2018 سے پہلے ان جائیدادوں کو ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ 2019 کے گوشواروں میں یہ ریکارڈ دے دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا معاملہ ان کے وکلا کے اوپر تھا اور پتہ نہیں وہ انہوں نے صحیح طرح سے کاغذات جمع کرائے ہیں یعنی ابہام جو ہے وہ اس حوالے سے پیدا کیے جاتے رہے، مختلف جو ہے وہ اس حوالے سے ان کے جوابات آتے رہے۔ اچھا، آخری ہیئرنگ کے جب دن چل رہے تھے تو ان ہیئرنگ کے اندر 3 سوالات جو ہیں وہ جسٹس قاضی فیض صاحب سے بار بار پوچھے جاتے رہے، مگر جسٹس قاضی فیض صاحب اور ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ اس دوران جو ہے وہ کارروائی کے اندر بار بار مداخلت کرتے تھے۔ اسی دوران پھر جو ہے وہ ان ججز کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، ناخوشگوار صورتحال بھی پیدا ہوگی، اور اس دوران سپریم کورٹ نے ہیئرنگ روکی بھی۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ عدالتی تاریخ میں شاید اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور معاملہ یہ تھا کہ 5 اگست 2009 کو جب وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنے تھے، یہ FBI کی رپورٹ تھی، اس کے اوپر ان سے جو سوالات پوچھے گئے تھے کہ وہ 5 دسمبر 2014 تک وہاں پر رہے، اور جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اس دوران وہ جنوری 2010 میں ہوتی ہیں۔ اور وہ ٹرانزیکشن کیا ہے؟ وہ ٹرانزیکشن یہ ہیں کہ جو اماؤنٹ میں نے جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی کہ ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے ایک جو رقم ہے $2 لاکھ سے زائد کی، $2,30,000 کے قریب ڈالر کی جو رقم ہے وہ ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ بائی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب ان سے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات مانگی گئیں، ان سے گوشواروں کی تفصیلات مانگی گئی کہ آیا اس ٹیکس گوشواروں میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ 2011 سے 2015 کے درمیان جو ہے وہ خریدی گئیں۔ اچھا، جو محترمہ تھیں، جو محترمہ ہے جج صاحب کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ، وہ ان سوالات کے تسلی بخش جوابات ان کی جانب سے نہیں آئے۔ انہوں نے جس قسم کے جوابات دیے وہ کچھ اس قسم کے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر جو ہے وہ بڑا فضل کرم ہے، ہماری جو فیملی ہے وہ بڑی ویل آف ہے۔ اور پھر اس قسم کی بھی لوگوں نے باتیں کی کہ اس سے پہلے جو ریاست کلات ہوتی تھی پاکستان سے پہلے، جو قاضی فیض صاحب کے دادا تھے وہ اس کے وزیر اعظم رہے، پھر ان کے والد کی پاکستان کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں یہ، اور پھر ان کی بالوطنی کے اوپر بات کی جاتی رہی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، ہم اس کے اوپر بھی بات نہیں کرتے۔ ہم چلیے یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک بڑی ویل آف فیملی ہیں، ان کی بالوطنی بھی کسی شک و شبے سے جو ہے وہ بالا تر نہیں ہے، مگر جو جج کا منصب ہوتا ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب جج ایک ایسے عہدے پہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے مرتبے پہ بیٹھتا ہے، ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھتا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر وہ لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، تو پھر کچھ اس سے اہم ترین تقاضے بھی کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ جج صاحب اور ان کے اہل خانہ اگر ان کی بیرون ملک میں کوئی پراپرٹیز ہیں تو وہ اس کا سورس آف انکم بتا دیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، ملک کا آئین بھی یہی کہتا ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ ملک کے اس قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اچھا، پھر ججز کا موازنہ ہرگز سیاستدانوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ وہ خود اور ان کی اہلیہ اور ان کے جو حامی یوٹیوبرز ہیں وہ ان کا موازنہ مسلسل وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے کرتے رہے کہ انہیں فلاں معاملے میں چھوٹ دی گئی، ہمیں جو ہے وہ اس معاملے میں چھوٹ نہیں دی گئی۔ اچھا، اگر جج اپنا موازنہ سیاستدانوں سے کرنا شروع کر دے تو پھر میری رائے میں بہتر یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ عدلیہ چھوڑ کے یا وہ یہ منصب چھوڑ کے، جج کا وہ منصب چھوڑ کر پھر وہ سیاست میں آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ججز کا جو موازنہ ہے وہ صرف انصاف کے تقاضوں سے کیا جانا چاہیے۔ جو کچھ آئین کہتا ہے، جو کچھ قانون کہتا ہے، ہمیں جناب اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ سیاستدان سے تو آپ کا موازنہ بنتا ہی نہیں، کیونکہ سیاستدان الیکشن لڑتا ہے، کہ کافی سیاستدان فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں، ان کے پاس آپشن ہوتا ہے عوام کے پاس کہ وہ کسی کو بھی چن لیتے ہیں۔ جج حضرات پوری دنیا میں کہیں بھی سیاستدان نہیں ہوتے، نہ وہ سیاست کرتے ہیں، آئین اور قانون کے تحت وہ ہوتے ہیں، اور اگر ان کے احساسہ جات کے اوپر کچھ سوال کرے تو اخلاقی لحاظ سے تو بہرحال انہیں اس کا معاملہ جو ہے وہ اس کا جواب ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، پھر ان کی اہلیہ نے ایک موقف اختیار کیا۔ ان کی اہلیہ کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کچھ جو ہے وہ لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ کیا جج کی بیوی جو ہے وہ کرنل کی بیوی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ ایک مخصوص حلقہ ہے جن لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے کہ کرنل کی بیوی نے قانون توڑ دیا۔ تو اب اسی قسم کے سوالات آ رہے ہیں کہ کیا جج کی بیوی کرنل کی بیوی سے بھی زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے۔ پھر اس دوران یہ ہوا کہ ان کی اہلیہ نے یہ بھی کہا کہ ٹیکس معاملات جو ہے وہ ان کا خفیہ معاملہ ہے، اور انہوں نے یہ معاملہ اپنے ہسبینڈ سے بھی چھپایا ہوا ہے۔
دوسری طرف پھر ان کے شوہر یہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ اور میرے جو بچے ہیں وہ میرے زیر کفالت نہیں ہیں، یعنی وہی بات جو نواز شریف نے بھی کی تھی ایک سیاستدان کے طور پہ۔ ایک جج میرے خیال میں کم از کم ایسا نہیں کہہ سکتا، آئینی اور قانونی ماہرین بھی یہی کہتے ہیں۔ بڑا ہی نازک منصب ہوتا ہے، اگر ان کے احساسات کے اوپر سوال پیدا ہو جائیں تو لوگ الزامات لگا سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ فلاں کیس کا فیصلہ کرنے کے اوپر یہ پراپرٹیز یا یہ ان کے پاس چیزیں آئی ہیں جس کو جج کو ایک کلیئر کرنا چاہیے میرا خیال ہے۔ اور یہی جو چار اختلاف کرنے والے معزز جج صاحبان ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال اور اس سے پہلے جو اضافی نوٹ لکھا تھا جسٹس فیصل عرب نے، انہوں نے بھی بالکل جو ہے وہ یہی فرمایا تھا۔ اچھا، اب پھر اس کے بعد کچھ جب یہ سوالات نہیں آئے اور پھر یہ سوالات جو میں نے اٹھائے ہیں یہ پھر جو ہے وہ ابہام پیدا کرتے ہیں کہ ہم ان کے آباء و اجداد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم ان کی ساری خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب سے کوئی سوال پوچھا جائے، ان کے اہل خانہ سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب ہرگز نہیں ہے کہ یہ سوال فلاں سے بھی پوچھا جائے یا یہ سوال فلاں سے کیوں نہیں پوچھا گیا اور مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ اگر وہ آئینی طریقہ جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے وہ اس کو بھی نہیں مان رہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کا یہ معاملہ سن ہی نہیں سکتی، اور پہلے انہوں نے پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اور اب وہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر بھی اب اس معاملے کو نہ دیکھے۔ اچھا، اسی دوران جو جسٹس قاضی فیصل صاحب کی اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ، وہ بار بار مداخلت بھی کرتی ہیں کورٹ کی پروسیڈنگز میں، ان کی ججز کے ساتھ تعلق کلامی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی ہوتی ہیں، ججز ان سے معافی مانگتے ہیں، وہ ججز سے معافی مانگتی ہیں، اسی دوران ججز کی بھی آپس میں تعلق کلامی ہوتی ہے جس کے حوالے سے ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا معاملہ تھا کہ جو دو برادر ججز ہیں جنہوں نے پہلے معاملہ ایف بی آر بھجوانے کو کہا چند ہفتے پہلے، اچانک انہوں نے وہ اگر وہ برادر ججز ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر یہ پوچھنے میں بھی جو ہے لوگ اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ جو دو برادر ججز ہیں انہوں نے اپنی بھابھی کے حق میں یعنی کہ محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کے حق میں جو ہے وہ یو ٹرن کیسے لے لیا، اس کے گراؤنڈز کیا ہیں۔ خیر وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو وہ چیزیں بھی خیر آ جائیں گی، اور پھر لوگ اس حوالے سے بھی خبریں جو اٹھا رہے ہیں کہ اس دوران کہیں اس قسم کے ریمارکس بھی سامنے آئے کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ میں نے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا تحفہ واپس کر دیا، ان کی طرف سے کوئی شہد کی بوتل ملی۔ پھر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ججز کے جو ہے کھجوروں کے باغات ہیں اور وہ کس قسم کی کھجوروں کے ساتھ جو ہے افطاری کرتے ہیں، ایسے ٹویٹس بھی ہوئے۔ پھر تحفے طوائف کی بھی بات ہوتی رہی۔ پھر ڈیفینیٹلی ججز، اب سارے ججز کالونی میں رہتے ہیں، وہ برادر ججز ہیں تو ان کی بیگمات بھی پھر آپس میں ملتی رہتی ہوں گی، ان کے بھی آپس میں روابط ہوتے رہتے ہوں گے، اور پھر لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر کی بات جو ہے وہ گھر میں ہی رکھ لی گئی ہے اور اس گھر کی بات کو گھر میں رکھنے کے لیے کتنے گھروں کا جو ہے وہ دورہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں اب سوشل میڈیا کی زینت ہیں، لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کیونکہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے قاضی فیصل صاحب نے جو اپنا سارا کیس ہے وہ ایک سیاستدان کی طرح لڑا ہے، اور ان کے حامی یوٹیوبرز نے ان کے جو ریمارکس اور ان کے جو باتیں کوٹ کی ہیں وہ بھی بالکل سیاستدانوں کی طرح کوٹ کی ہیں۔ اس لیے اب آپ وہ کسی کے اوپر یہ اعتراض نہیں اٹھا سکتے کہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ لوگ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے سارے معاملات کو، اپنی ساری چیزوں کو، حالانکہ ججز کے فیصلے بولنے چاہیے اور ماضی میں ان کے فیصلے بولتے بھی رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کئی فیصلے دیے، لیکن اب بجائے یہ کہ ان کے فیصلے بولے وہ خود بولنا شروع ہو گئے۔ ان کی اہلیہ محترمہ جو ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، ان کی بیوی بولنا شروع ہو گئی۔ تو اس لیے پاکستان میں اب یہ ڈیبیٹ چل نکلی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کرنل کی بیوی زیادہ طاقتور ہے یا ایک جج کی بیوی جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اس کیس کے اندر واضح طور پر جسٹس قاضی فیصل صاحب تو پیچھے چلے گئے اور ان کی بیگم صاحبہ کی پھر جب انٹری ہوئی اور آج آج ان کی جو درخواست مانی گئی ہے وہ اکثریتی فیصلہ بھی ان کی بیگم کی درخواست کے حوالے سے ہے، یعنی کہ جو محترمہ سرینا عیسیٰ ہیں ان کی جو درخواست ہے وہ 6-4 کے تناسب سے جو ہے وہ مانی گئی ہے، جبکہ جو جج صاحب کی اپنی درخواست ہے وہ تو 5-5 کے تناسب سے آئی ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ اہم ترین معاملات تھے، اہم ترین پوائنٹس تھے جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے گوش گزار کیے، جو پچھلی ویڈیوز میں رہ گئے تھے۔ امید ہے آپ یہ سارے معاملے کو اب زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائے ہوں گے۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ جو ہے وہ ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔